बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30 MGT 410 मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ जी। चैप्टर नंबर 18 हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, क्रिएटिंग कंपेटिटिव एडवांटेज। उसका एक छोटा सा पोर्शन रह गया था जो हमने कवर करना है, एंड इट विल देन बी फॉलोड विद चैप्टर नंबर 19 द ग्लोबल मार्केट प्लेस। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसी चैप्टर नंबर 18 क्रिएटिंग कंपेटिटिव एडवांटेज के एक टॉपिक जो कि रह गया था, दैट वाज बैलेंसिंग कस्टमर एंड कंपेटिटर ओरिएंटेशन। उसके साथ बेसिकली हमने ये देखा था कि हमने कंपैरेटर एनालिसिस देखा, हमने उसके बाद ये देखा कि कंपैरेटर को नज़र में रखते हुए हमें अपने कस्टमर और कंपैरेटर दोनों को नज़र में रखते हुए हमने ये एनालाइज किया था कि किस किस्म की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए। मार्केट चैलेंजर के बारे में, लीडर के बारे में, फॉलोअर के बारे में, नीशर के बारे में हमने देखा था। तो अभी ये जो टॉपिक है जी, बैलेंसिंग कस्टमर एंड कंपैरेटर ओरिएंटेशंस, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे दोनों पर्सपेक्टिव्स को नज़र में रखते हुए, कस्टमर को भी और कंपैरेटर को भी। द कंपनी नीड्स टू कंटिन्यूअसली अडैप्ट स्ट्रेटजीज टू चेंजेस in the competitive environment. In fact, what is termed here is what is tried to explain here is कि आपने चेंजिंग नीड्स जो हैं, जो आपने चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना है। आपकी अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट वो बहुत ज़रूरी है। एंड यू नीड टू बी आइदर अ कंपेटिटर सेंटर्ड कंपनी और अ कस्टमर सेंटर्ड कंपनी और अ मार्केट सेंटर्ड कंपनी। कंपेटिटर सेंटर्ड कंपनी जो है, as explained here also, spends most of its time tracking competitor moves and market shares and trying to find out ways to counter them. In fact, competitor centered जो कंपनी है वो ज़्यादातर कंपेटिटर की अपने मुकाबले में जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी की स्ट्रेटजी को देख के अपनी स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से चेंज करती रहती है। उसके इनफैक्ट जो भी एक्शंस होंगे, जो आपके कंपेटिटर एक्शंस ले रहे हैं, उनके जवाब में आप उनके काउंटर अटैक्स तैयार कर रहे होंगे, आप उनके काउंटर अटैक्स कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे होंगे। कंपेटिटर सेंटर्ड कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसी तरह एग्रेसिवली उन बातों का जवाब दे जिस तरह से एग्रेसिवली आपके कंपेटिटर कस्टमर्स तक कन्वे कर रहा है चीज़ों को। एडवांटेज इज दैट द कंपनी इज अ फाइटर। कंपनी जो है वो एक फाइटिंग पोजीशन में होती है, कंपनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है इन इट्स स्ट्रेटजीज। एंड डिसएडवांटेज इज दैट द कंपनी इज रिएक्टिव। कंपनी रिएक्ट करेगी, हर एक चीज़ पे रिएक्ट करेगी। वो प्रोएक्टिव नेचर ऑफ द कंपनी जो है, जिसको एक लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल, वो सेंस जो है वो मिसिंग होती है। एंड द कंपनी सीम्स टू बी मोर रिएक्टिव, कंपनी ट्राइज टू बी मोर रिएक्टिव। कंपेटिटर सेंटर्ड कंपनी, हेंस हमने इस चीज़ को देख लिया कि वो कंपेटिटर के जो भी एक्शंस हैं, कंपेटिटर के जो भी उनकी स्ट्रेटजीज होंगी, उनके काउंटर अटैक्स तैयार कर रही होगी, उनके काउंटर अटैक्स पे ज़्यादा काम कर रही होगी। The second thing is customer-centered company. It spends most of the time focusing on customer developments and designing the strategies. वो customer-centered होने का मतलब ये है कि कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को, कस्टमर क्या चीज़ चाह रहा है उसको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। Provides a better position than competitor-centered company. Why? Because competitor-centered में you are less concerned कि जी कस्टमर जो है वो भी इस चीज़ से खुश हो रहे हैं या नहीं, या कस्टमर शायद आपकी उसी फाइट के दरमियान उलझ के रह गया कि either to go for this either to buy the product of this company or to buy the product of another company. अब वो थोड़ा सा जो कस्टमर है वो भी आपका परेशान हो जाता है, वो इनफैक्ट शशोपंज में पड़ जाता है कि what to do. Provides a better position than competitor-centered company to identify opportunities and build customer relationships. Because in that first category, जब हमने competitor centered की बात की तो हम ये कहते हैं कि जी आप counter attacks तैयार कर रहे होते हैं, and maybe in that counter attacks you are not catering customers as efficiently as you are doing in customer centered company. The best is, as a general principle, it is said that it is good to be a customer centered company, not competitor centered company. Third जो कैटेगरी है जी, that is market centered company spends most of its time focusing on both competitor and customer developments and designing the strategy. मार्केट सेंटर्ड कंपनी जो होगी वो दोनों काम कर रही होगी, वो कंपेटिटर को भी देख रही है और वो कस्टमर को भी देख रही है, और इसलिए उसको मार्केट सेंटर्ड कंपनी कहा गया है कि वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, ना कि सिर्फ कस्टमर के लिहाज से और ना कि सिर्फ कंपेटिटर के लिहाज से वो इसको एनालाइज कर रही होगी। ऑल्दो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो है उनके पास लिमिटेशन ऑफ बजट्स, पैसे जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट सेंटर्ड हर एक के लिए होना पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों चीज़ों को, कंपेटिटर को भी देख रहे हो और
آپ کسٹمر کو بھی دیکھ رہے ہو. سیئنگ بوتھ دا پرسپیکٹیوز از اے بٹ ڈیفیکلٹ, بٹ دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی, دا بیسٹ ٹائپ آف کمپنی کہ جس کو سب سے زیادہ پسند کیا جائے گا, جو سب سے زیادہ سکسیزفل ہوگی. although I agree کہ جی یہ مارکیٹ سینٹرڈ ہونا جو ہے یہ مشکل کام ہے. مارکیٹ سینٹرڈ ہونا اس لیے مشکل ہے کہ a lot of finances are required, a lot of efforts are required for having this position, this market centered company position. تو یہ بیلنسنگ کسٹمر اینڈ کمپیٹیٹر اورینٹیشنز میں جو چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان تینوں میں سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی ٹائپ آف کمپنی آپ بننا چاہتے ہیں. اینڈ اٹس ان فیکٹ بہت سے کیسز میں یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ آپ مارکیٹ سینٹرڈ ہوں گے, آپ کسٹمر سینٹرڈ ہوں گے, یا آپ کمپیٹیٹر سینٹرڈ ہوں گے. اب جو ہمارے ٹیلی کام سیکٹر ہے وہاں پہ جو ہمارے مارکیٹ لیڈرز اور چیلنجرز ہیں, دے آر ہیونگ اے اسٹریٹجی, دے آر ہیونگ اے پوزیشن لائک کمپیٹیٹر سینٹرڈ. وہ کمپیٹیٹر سینٹرڈ ہونا ان کے لیے مجبوری ہے. انفیکٹ اگر کمپنی اے جو ہے وہ اپنی زیادہ اچھی ایڈورٹائزمنٹس لانچ کر دیتی ہے, کمپنی بی اس کا جواب نہیں دیتی, تو شاید وہ ایڈورٹائزمنٹس ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسٹمر اپنا فوکس جو ہے وہ لوز کر کے اس کمپنی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. مے بی کمپنی بی جو کہ کم ایڈورٹائزمنٹس کر رہی ہے وہ زیادہ اچھی کمپنی ہو, لیکن بیکاز آف ناٹ ہیونگ اے کنڈیشن, ہیونگ اے پوزیشن آف کمپیٹیٹر سینٹرڈ, تو کمپنی بی کے شیئرز کم ہونا شروع ہو جائیں گے, مارکیٹ شیئر اس کے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. وائل آن دا ادر سائڈ اگر آپ ایف ایم سی جیز میں دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں لائک بیبی پروڈکٹس ہیں, چھوٹے بچوں کے استعمال کی چیزیں ہیں, وہاں پر شاید the people are becoming more market oriented, they are market centered companies. وہ مارکیٹ کو, وہ کمپیٹیٹر کو بھی دیکھ رہی ہیں اور وہ کسٹمر کو بھی دیکھ رہی ہیں. and that is the reason they are launching new brands, they are launching new successful brands. اور at the end of this part یہ جو بیلنسنگ کسٹمر اینڈ کمپیٹیٹر اورینٹیشنز ہے, اس میں میں ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں کمپیٹیٹر سینٹرڈ اور کسٹمر سینٹرڈ کی ایک میٹرکس بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کمپیٹیٹر سینٹرڈ بھی نہیں ہیں اور آپ کسٹمر سینٹرڈ بھی نہیں ہیں تو یو آر فالوئنگ اسٹریٹجی, یو آر فالوئنگ این اورینٹیشن دیٹ از نون ایز پروڈکٹ اورینٹیشن. اس پروڈکٹ اورینٹیشن میں کمپیٹیٹرز بھی جو ہیں وہ شاید آپ کے ساتھ اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے ایکچولی ہونا چاہیے. ریزن بینگ کہ یو آر اے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کمپنی اور یو آر انوویشن لونگ. دیٹس وائی آپ بہت ایڈوانسڈ قسم کی بہت ہائی ٹیک ٹیکنالوجی والی پروڈکٹس بنا رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ کسٹمر جو ہے وہ بھی آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو زیادہ فیسنیٹ کرتی ہے, بیکاز کسٹمر نے وہ چیز سوچی بھی نہیں ہوتی جو آپ اسے پروڈکٹ کے بیچ میں ڈال کے دے دیتے ہیں, جو آپ پروڈکٹ میں انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اسے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ اس کا پارٹ ہے جی, اس میں دیکھیں اگر آپ یو آر کمپیٹیٹر سینٹرڈ اینڈ یو آر ناٹ کسٹمر سینٹرڈ, تو آپ فالو کر رہے ہیں کمپیٹیٹر اورینٹیشن. مینز یو آر کمپیٹیٹر اورینٹیڈ کمپنی. کمپیٹیٹر اورینٹیڈ کمپنی کی یہ نشانی ہے. پھر اس کے بعد کسٹمر سینٹرڈ کمپنی اگر آپ ہیں اور کمپیٹیٹر سینٹرڈ کمپنی نہیں ہے تو یو آر فالوئنگ ٹرینڈ دیٹ از نون ایز کسٹمر اورینٹیشن, جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کی ہے, جس میں آپ کسٹمر اورینٹیشن دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ پھر کمپیٹیٹر کو تھوڑا سا سیکنڈری لیول کی امپورٹنس دے رہے ہیں. the last category that is given here is the market orientation, جس میں you are having a customer centered orientation as well as the competitor centered orientation. تو پھر آپ کو کہا جائے گا جی مارکیٹ اورینٹیڈ کمپنی ہے آپ. اس مارکیٹ اورینٹیشن کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جی, it is the best option for the companies. لیکن as explained earlier also کہ تھوڑا سا آپ کو انویسٹمنٹ اس کے لیے زیادہ چاہیے, آپ کو زیادہ فوکسڈ ہونا پڑتا ہے, آپ کو ریسرچ R&D میں آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, آپ کو اپنے جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں ان پہ زیادہ انویسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. یہ مارکیٹ اورینٹیشن جو ہے اس میں آپ دونوں چیزوں کو, انفیکٹ یہ کسٹمر اورینٹیشن کو بھی, کسٹمر سینٹرڈ بھی ہیں آپ اور آپ کمپیٹیٹر سینٹرڈ بھی ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ جب آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں گے, اس کے ساتھ جب آپ اپنی سروس جو ہے وہ کنزیومر کو دیں گے تو وہ کنزیومر سب سے زیادہ پسند کرے گا. ریزن بینگ کہ یہ مارکیٹ اورینٹیشن میں آپ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو آپ کے مس ہونے کا چانسز ہوں. کمپیٹیٹر جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کو بھی خاطر میں لا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو کسٹمر جو کچھ بھی چاہ رہا ہے, جو اس کی نیڈز وانٹس ڈیزائرز ہیں ان کو بھی آپ کیٹر کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اندر. This market orientation is, as said many times in the last 2 minutes,
میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ اٹ از دا بیسٹ آپشن بٹ اٹ از ایکسپینسو. جو اگر اس کے بعد آپ سیکنڈ آپشن دیکھیں تو کسٹمر اورینٹیشن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹر اورینٹیشن, بیکاز کسٹمر اورینٹیشن میں یو ٹیک کیئر آف دا کسٹمر نیڈز, وانٹس اینڈ ڈیزائرز, وائل ان کمپیٹیٹر اورینٹیشن آپ شاید وہ ایک فائٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کو زیادہ کنسرن اپنے اس کمپیٹیٹر کے کاؤنٹر اٹیک تیار کرنے میں ہوتے ہیں, آپ زیادہ کنسرنڈ اس چیز سے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کنزیومر سے زیادہ کنسرن شو کریں. This takes us to the end of chapter number 18. Now we are moving towards chapter number 19, that is the global marketplace, or the topics that we are going to cover today in this chapter number 19 is global marketing today, looking at the global marketing environment. پھر اس کے بعد ہوگا جی deciding whether to go global, deciding which markets to enter, deciding how to enter the market. اس کے بعد دو ٹاپکس ہیں جی جس میں گلوبل مارکیٹنگ پروگرام کی بھی بات ہے, وہ ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 31 میں کور کریں گے. ابھی فی الحال ہم ان ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں. گلوبل مارکیٹنگ ٹوڈے. بفور اسٹارٹنگ دس گلوبل مارکیٹنگ میں تھوڑا سا اس گلوبل کے ورڈ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا, گلوبل کے ورڈ پہ بات کرنا چاہوں گا جی. گلوبلائزیشن جس کو شاید آپ نے بار بار سنا ہوگا, اور اس کی ایمرجنس ہے گلوبل ولیج سے, اور گلوبل ولیج کا کانسیپٹ لیا گیا ہے ایک ٹریڈیشنل جو آپ کا گاؤں ہوتا ہے, دا پیپل لیونگ ان اے ولیج دے آر انٹر کنیکٹڈ. وہ ہر چیز, ہر اچھی بری بات, ہر خوشی کی, ہر غمی کی خبر جو ہے, ہر غم کی خبر جو ہے وہ ان تک کنوے ہو جاتی ہے, ایک دوسرے تک کنوے بڑی جلدی ہو جاتی ہے. انفیکٹ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جس طرح سے کنیکٹیوٹی آف پیپل ہے ایک ولیج کے اندر, اسی طرح سے ہم نے یہ جو انٹرنیٹ ہے, اس انٹرنیٹ کی ایمرجنس سے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ کر دی ہے. پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے, ویسے ہی جیسے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہمارا ہمیں لے کے جاتا ہے ٹورڈز گلوبلائزیشن. اور یہ گلوبلائزیشن یہ ہے کہ آپ بزنس جب کر رہے ہیں, when we take these terms into business, when we take these terms into marketing, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس جب ہم کر رہے ہیں تو the physical boundaries, the geographical boundaries have no meanings. پاکستان میں اگر آپ آپریٹ کر رہے ہیں تو you can have your business internationally, you can have your business working or operationing through internet all over the world. آپ یہ بھی ضرور چاہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی فزیکل باؤنڈریز ہیں, فزیکل باؤنڈریز سے باہر بھی آپ کام کر سکیں. یو کین ہیو یور ویب سائٹ, یو کین ہیو اے میکینزم آف آن لائن پیمنٹس. آپ ایک میکینزم, پراپر میکینزم ہے جس کو آپ فالو کریں تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ کسی امریکہ کے بندے کو, کسی یو کے بندے کو, کسی انڈیا کے بندے کو بیچ سکتے ہیں. اب وہ پروڈکٹ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ہیو اے ورچوئل ایکسیس آف اور ورچوئل پریزنس آف یور بزنس آن لائن. جو ٹریڈیشنل ہمارے بزنسز ہیں, ٹریڈیشنل بزنسز کا مطلب جنہوں نے فزیکلی اپنا سٹور یہاں پہ بنایا اور وہ فزیکلی ہی چیزیں یہاں پہ بیچ رہے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر ایک بڑے سٹور ہو سکتا ہے, ایک بڑے شاپنگ پلازا کے اندر ایک بہت بڑا سٹور ہو سکتا ہے, ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہو سکتی ہے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور اٹ کین بی اے اسمال آؤٹ لیٹ آف این انٹرنیشنل برانڈ ان یور سٹی. اب یہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اب آپ اس کے ساتھ اگر ایڈیشنلی آن لائن کا کانسیپٹ اٹیچ کر دیتے ہیں, مینز آپ نے اپنی ویب سائٹ بنا لی, وہی جو چیزیں تھیں ان کے پکچرز آپ نے اپلوڈ کر دی اپنی ویب سائٹ پہ, اور آپ نے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھرو انٹرنیٹ ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ ایلس دین پاکستان. آپ باقی لوگوں کو بھی, باقی دنیا میں بھی اپنی چیزیں پروموٹ کرنا شروع ہو گئے تھرو دیٹ ویب سائٹ. It is probable that many people from the other parts of the world, they see your website and they order you online. آن لائن آرڈر کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے آپ کی چیز, آپ کی پروڈکٹ یا سروس جو بھی آپ انہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن دیکھی آپ کی ویب سائٹ پہ, اور انہوں نے ایک ای میل آپ کو کی, ایک آرڈر جنریٹ کیا اور آپ کو کہا جی یہ میں الیکٹرانک پیمنٹ آپ کو کروں گا, میں آپ کو کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا میں آپ کو کسی بھی اور طریقے سے میں آپ کو پیمنٹ بھجوا رہا ہوں, آپ مجھے یہ چیز بھجوا دیں. آپ اس چیز کو پیک کرتے ہیں, اس چیز کو اس اسپیسیفک بندے کا ایڈریس لکھتے ہیں اور اس کو بھجوا دیتے ہیں. تو یہ اب آپ کی وہ فزیکل باؤنڈریز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح سے جب ہم گلوبل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو گلوبل مارکیٹنگ میں جب آپ اپنے بزنس کی مارکیٹنگ پاکستان میں کر رہے ہیں اس وقت آپ کو ڈیفرنٹ اسٹریٹجی فالو کرنی پڑے گی. جب وہی بزنس کسی اور جگہ پہ
آپ جا کے شروع کرتے ہیں, آپ ورچولی یا فزیکلی کسی اور جگہ پہ جا کے سٹارٹ کرتے ہیں, آپ انٹرنیشنلائزیشن کے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ دوسرے ملکوں میں بھی اپنا بزنس لے کے جاتے ہیں, تو آپ کو ان کے لیے علیحدہ سے اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی پڑے گی. دا ریزن بینگ دا اکنامکس آر ڈفرنٹ, دا کلچرل ویلیوز آر ڈفرنٹ, the legal environment is different in different countries. اب یہاں پر گلوبلائزیشن کے ساتھ ساتھ جب ہم گلوبل مارکیٹنگ کی بات کریں گے تو وی ایزیوم کہ ہم اپنے بزنس کو صرف ورچولی وہاں پہ نہیں لے کے گئے بلکہ فزیکلی بھی ہم وہاں پہ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں, بیکاز صرف ورچولی جو ہے وہ آپ کو شاید ایک سلیکٹڈ مارکیٹ شیئر مل جائے گا, لیکن جب آپ اور اپنے بزنس کی گروتھ چاہ رہے ہیں اور اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یو may have to take the physical existence of your business from Pakistan or from your own country or home country to another country. جو نیا ایک ملک ہے جس کو آپ ہوسٹ کنٹری کہہ سکتے ہیں, اس ہوسٹ کنٹری میں آپ کو لے کے جانی پڑے گی اپنی ساری انفارمیشن. اب گلوبل فرم کی طرف آتے ہیں جی. یہ گلوبل مارکیٹنگ ٹوڈے میں گلوبل فرم کی بات کی ہے جی. اٹ آپریٹس ان مور دین ون کنٹریز, gains marketing, production, R&D and financial advantages not available to purely domestic competitors. The global firm sees the world as one market. گلوبل فرم جیسے ابھی ہم نے گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ میں دیکھا, لاسٹ پوائنٹ میں بھی یہ ایکسپلین ہو رہا ہے کہ گلوبل فرم جو ہوگی وہ پوری دنیا کو اپنی مارکیٹ دیکھ رہی ہوگی, نہ کہ صرف وہ ایک لوکل جس ملک میں کام کر رہی ہے اسی ملک تک لمیٹڈ ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں مارکیٹنگ ہو گئی یا آپ کی پروڈکشن ہو گئی, R&D ہو گئی, فائنینشیل ایڈوانٹیجز ہو گئی, یہ بیسیکلی اوور آل بہت سے ملکوں میں کام کرنے کی وجہ سے ایک کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا جب وہ گلوبل لیول پہ جا رہی ہے. ناٹ اویلیبل ٹو پیورلی ڈومیسٹک کمپیٹیٹرز بیکاز یو آر ہیونگ the experience of different markets. پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ operates in more than one countries تو it is obvious کہ وہ کمپنی جو ہے وہ ایک ملک میں آپریٹ نہیں کر رہی بلکہ ایک سے زیادہ ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہے. گلوبل مارکیٹنگ ٹوڈے میں ہی آگے کچھ بات کی ہے جی. گلوبل فرمز آسک a number of basic questions like what market position would we try to establish in our own country, in our economic region and globally. کیا ایسی چیز ہے, کیا ایسی ہماری مارکیٹ پوزیشن ہے جو ہونی چاہیے ہمارے پاس. پہلے تو لوکلی ہوگی وہ مارکیٹ پوزیشن ہم اٹین کریں گے, اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں گلوبلی اپنا بزنس چلانے کی. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک کمپنی آج اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرتی ہے تو ود ان فیو ڈیز ود ان فیو منتھس وہ اس بارے میں سوچ لے کہ جی مجھے گلوبلی کام کرنا ہے. دیر از اے اسپیسیفک ٹینیور, دیر از اے اسپیسیفک ٹائم فریم. اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اسپیسیفک مارکیٹ شیئر جو کہ گریب کرنے کے بعد جب آپ یہ اسیوم کر لیتے ہیں, جب کمپنیز یہ سوچ لیں کہ اب ایک اسٹیگننسی آ گئی ہے, اب ایک میری مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہونا شروع ہو گیا, تو اب مجھے گلوبل ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب زیادہ پروگرس کے لیے مجھے گلوبل ہونا پڑے گا. Who will our global competitors be and what are their strategies and resources? You also need to study. جس ملک میں آپ آپریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جب آپ گلوبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, کسی نئے ملک میں جب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے جائیں گے, you need to see that country, you need to see the conditions, you need to see the strategies of the competitors available in that country. آپ کو وہاں کا انوائرمنٹ سمجھنا پڑے گا. وہ انوائرمنٹ اگر آپ سمجھ لیں گے, گلوبل کمپٹیشن کو اگر آپ سمجھ لیں گے, then it will be easier for you to decide whether to go global or not. And obviously اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی گلوبل ہونا ہے تو پھر آپ کو آپریٹ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. Where should we produce or source our product? This is very important کہ جی میں کیا اپنی پروڈکشن کو بھی وہاں پر شفٹ کر دوں, کیا میں اپنی جو جتنی بھی میری ویلیو چین ہے اس ویلیو چین کو میں ڈی سینٹرلائز کر دوں, میں ان ملکوں میں جا کے پروڈیوس کرنا شروع کر دوں, مینوفیکچر کرنا شروع کر دوں اور وہیں پہ سپلائی شروع کر دوں, یا مجھے مینوفیکچرنگ اپنے ہوم کنٹری میں رکھنی اور یہاں سے صرف میں فنشڈ پروڈکٹ وہاں پہ بھیجوں. دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن. اور بہت سے ایسے اب ایک جو نیا ٹرینڈ ہے اس کے مطابق, شاید میں نے یہ چیز پہلے بھی کہیں بات کی ہے لیکن اب دوبارہ ایز پر دا ریلیونس آف دا ٹاپک میں دوبارہ بات کر رہا ہوں جی, کہ کنٹری آف اوریجن, پھر اس کے بعد کنٹری آف مینوفیکچرنگ, اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کنٹری آف برانڈنگ. یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جن کے لیے کنٹری آف اوریجن اور کنٹری آف مینوفیکچرنگ اور کنٹری آف برانڈنگ سیم ہے. دے آر دا لوکل کمپنیز, دے آر آپریٹنگ ان یوزلی ون لوکیشن. بہت کم گلوبل کمپنیز ہیں جن کے لیے یہ کنٹری آف اوریجن, کنٹری آف مینوفیکچرنگ اور کنٹری آف برانڈنگ سیم ہوگا. انفیکٹ کنٹری آف برانڈنگ بھی اگر آپ صرف چینج کر دیتے ہیں, آپ کسی نئے ملک میں جا کے کنٹری آپ برانڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں,
یعنی کہ آپ کی کنٹری آف برانڈنگ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور لیٹ سے کنٹری آف برانڈنگ جو ہے وہ آپ کا چائنا بھی ہے. یہ دو ملکوں میں آپ کی برانڈنگ ہو رہی ہے. بے شک آپ کا کنٹری آف اوریجن اور کنٹری آف مینوفیکچرنگ ایک ہی ہے, یعنی کہ آئی ایزیوم کہ جی دس از پاکستان, تو آپ دو ڈفرنٹ ملکوں میں برانڈنگ کر رہے ہیں. دین یو آر ورکنگ گلوبلی. بٹ از اٹ پاسبل فار می ٹو ٹیک آل آف مائی مینوفیکچرنگ ٹو چائنا؟ یہاں سے پاکستان سے میں ختم کروں, میں کنٹری آف مینوفیکچرنگ یہاں پہ بنا دوں اور کنٹری آف اوریجن جو ہے, کنٹری آف اوریجن کو میں پاکستان بھی رکھوں, کنٹری آف برانڈنگ کو میں چائنا میں لے جاؤں, کنٹری آف برانڈنگ پاکستان بھی ہے, اور ایک تیسرے ملک میں جب میں نے تھوڑا سا اور پروگرس دیکھی تو میں لیٹ سے میں آسٹریلیا میں جا کے بھی برانڈنگ کرتا ہوں, یہ میرا کنٹری آف برانڈنگ بن گیا. تو اب یہ 3 ڈفرنٹ ملکوں میں کام کر رہا ہوں, لیکن میری ساری مینوفیکچرنگ چائنا میں ہو رہی ہے بیکاز آف دیئر کنڈیشنز, دیئر لیگل کنڈیشنز, وہ زیادہ فلیکسیبل ہے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, وہاں پہ ہمیں زیادہ بینیفٹس ہیں. اور کنٹری آف اوریجن ڈیفینیٹلی پاکستان ہوگا کیونکہ وہ میڈ ان پاکستان ہے, برانڈ پاکستانی برانڈ ہے اس لیے. اب ان تینوں کانسیپٹس کو میں آئی ہوپ کہ میں نے ذرا جلدی میں بات کی ہے, شاید میں ایکسپلین نہ کر سکا ہوں. کنٹری آف اوریجن کا مطلب ہے جہاں کا آپ کا برانڈ, جہاں سے آپ کا برانڈ اوریجنیٹ ہو رہا ہے. میڈ ان آگے جس کنٹری کا نام لکھا ہوا ہے دیٹ از کنٹری آف اوریجن. اگر میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے دیٹ مینس دا کنٹری آف اوریجن از چائنا. دین دا سیکنڈ تھنگ از کنٹری آف مینوفیکچرنگ. کنٹری آف مینوفیکچرنگ کئی دفعہ پروڈکٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, کئی دفعہ پروڈکٹ پہ نہیں لکھا ہوتا. اور کنٹری آف مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ بنائی کہاں پہ گئی ہے, اس پروڈکٹ کو انجینئر کہاں پہ کیا گیا ہے, انفیکٹ مینوفیکچر کہاں پہ کیا گیا. اب وہ کنٹری آف مینوفیکچرنگ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی دوسرے ملک میں بھی آپ جا کے مینوفیکچر کر سکتے ہیں. یہ آپ کو وہاں پہ اینالائز کرنا ہے, کمپنی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پر مجھے مینوفیکچر کرنا زیادہ فیزیبل ہے, کہاں پر مجھے مینوفیکچر کرنا زیادہ فائدہ مند ہے, کاسٹ کہاں پہ سب سے کم آئے گی. کنٹری آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی بنانے والی جگہ ہے. پھر اس کے بعد کنٹری آف برانڈنگ وہ ہے جہاں پہ جا کے آپ اس چیز کو بیچتے ہیں, جہاں پہ جا کے آپ نے اس چیز کو انفیکٹ برانڈ کرنا ہے. وہ ایک سے زیادہ کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں, مینوفیکچرنگ بھی اسی طرح ایک سے زیادہ کنٹریز ہو سکتے ہیں. کنٹری آف اوریجن ایک ہی ہوگا. کنٹری آف اوریجن ڈیفینیٹلی وہ ہے جہاں کا وہ برانڈ بنا ہوا ہے یا جہاں سے وہ برانڈ اوریجنیٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے جی واٹ اسٹریٹجک الائنسز شوڈ وی فارم ود ادر فرمز اراؤنڈ دا ورلڈ. کیا اسٹریٹجک الائنسز کی مجھے ضرورت ہے, کس طرح سے میں دوسری فرمز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز میں یا لائسنسنگ کے تھرو یا کو برانڈنگ کے تھرو میں کس طرح سے ان کے ساتھ چل سکتا ہوں. آلدو ہم نے یہ لائسنسنگ, کو برانڈنگ اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی کی ہیں, آج بھی ان میں مزید ڈسکس ہوں گی. تو یہ جو 4 سوال ہیں, ان چاروں سوالوں کو آگے کی ڈسکشن میں ایڈریس کیا ہوا ہے جی. آج کی ڈسکشن میں انشاءاللہ یہ میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا کہ مارکیٹ پوزیشن, پھر اس کے بعد گلوبل کمپٹیشن کے بارے میں یا اسٹریٹجیز کے بارے میں جو بات ہے, پھر اس کے بعد یہ پروڈکشن اور سورسنگ کی جو بات کی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اسٹریٹجک الائنسز کی جو بات کی ہے. ان چاروں سوالوں کے آج کی ڈسکشن میں جواب ہوں گے. لوکنگ ایٹ دا گلوبل مارکیٹنگ انوائرمنٹ, آئی ہوپ آپ لوگ اگر ریکال کر سکے تو مارکیٹنگ انوائرمنٹ ہم نے بڑے ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اب ہم اسی مارکیٹنگ انوائرمنٹ کو تھوڑا سا ہم گلوبل ٹرمز میں دیکھ رہے ہیں. دا انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم, ہمارا انٹرنیشنلی ٹریڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ ٹریڈ بٹوین نیشنز جو ہیں اس کو ملکوں کے درمیان, نیشنز کے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو اسپیسیفائی کرتی ہیں. لائک ٹیرفس ہیں, کوٹاز ہیں, ایکسچینج کنٹرولز ہیں, نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی فلاں ملک سے چیز منگوانا زیادہ کاسٹلی پڑے گا, فلاں ملک سے جو ہے وہ چیز منگوا کے ہمیں سستی پڑے گی. اب یہ ٹریڈ بیریئرز, ٹیرف بیریئرز جو ہیں, کوٹاز ہیں, پھر اس کے بعد ایکسچینج کنٹرولز ہیں, نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز ہیں, یہ آرگنائزیشنز ہیں اس کی بہت سی بنی ہوئی ہیں, جیسے WTO ہے یا گیٹ ہے, آگے ہم بات کریں گے اس کی. پھر اس کے بعد ملک خود انوالو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ہماری فری ٹریڈ کنٹریز ہیں جن کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. ان ایسوسیشنز کی وجہ سے کافی سارا یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا سسٹم جو ہے یہ بہتر بھی ہوا ہے. ٹیرفس ہیں, ان کی ہم بات کر لیتے ہیں. دے آر دا ٹیکسز آن سرٹن امپورٹڈ پروڈکٹس ڈیزائنڈ ٹو ریز ریونیو اور ٹو پروٹیکٹ ڈومیسٹک فرمز. ٹیرفس لگائے جاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ آپ کی جو لوکل
ڈومیسٹک جو فرمز ہیں ان کو ایک پروٹیکشن دی جائے کہ جی جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ یہاں اس ملک میں منگوا کے ان کو زیادہ مہنگی پڑیں گی، اس لیے آپ کو ہم ایک کور دے رہے ہیں، ہم نے ٹیرف جو ہے وہ بیریئر ایک لگا دی ہے، وہ امپورٹ پہ ایک اسپیسیفک ڈیوٹی ہے، ایک اسپیسیفک ٹیکس ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ریونیو آئے گا، اور وہ جو لوکل ایجنسیز ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ لوکل جو ہماری فرمز ہیں، ناٹ ایجنسیز، دا فرمز دیٹ آر پروڈیوسنگ، دیٹ آر ورکنگ، دیٹ آر آپریٹنگ لوکلی، ان کو ایک پروٹیکشن ملے گی کہ آپ کا بزنس افیکٹ نہیں ہوگا. سیکنڈ چیز ہے جی اس میں کوٹاز دیٹ آر لمٹس آن دا اماؤنٹ آف فورن امپورٹس a country will accept in certain product categories to conserve on foreign exchange and protect domestic industry and employment. Again, it's again a type of a protection that is given to the domestic suppliers, domestic producers, اور یہ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہے کہ جی دس مچ پرسنٹیج آف امپورٹس کین بی الاؤڈ، دس مچ پرسنٹیج آف امپورٹس آر لیگلی الاؤڈ کہ جی آپ اتنی چیزیں منگوا سکتے ہیں باہر سے، اور اس کوانٹٹی سے اوپر آپ نہیں جائیں گے، اس کوانٹٹی سے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہوگا upon paying the duties and taxes that are imposed by the government. پاکستان میں اگر کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہے، کوئی میں کہتا ہوں جی کمپیوٹر ہے تو اتنا کوٹا ہے، اس کوٹا سے زیادہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، آپ بہتر ہے کہ آپ لوکلی مینوفیکچر کریں. آٹو موبائلز ہیں تو آٹو موبائلز کے دس مچ پرسنٹیج آف آٹو موبائلز کین بی امپورٹڈ، اور آٹو موبائل اسپیئر پارٹس کین بی امپورٹڈ. اس سے زیادہ اگر آپ امپورٹ کریں گے تو وہ لیگلی آپ پہ پینلٹی آ سکتی ہے، لیگلی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن آپ کے خلاف لیا جا سکتا ہے. Exchange controls, and there are a limit on the amount of foreign exchange and the exchange rate against other currencies. This is more toward the currency side. وہاں پر آپ نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے فورن ایکسچینج پہ، اور ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے ایکسچینج ریٹ پہ. اس لمٹ کی وجہ سے بھی کئی دفعہ پروٹیکشن ملتی ہے، آپ کی جو لوکل کرنسی ہے وہ کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو دا فورن ایکسچینج اور ایز کمپیئر ٹو دا فورن کرنسیز، تو وہ ڈی ویلیویشن سے بھی آپ بچاتے ہیں اپنی کرنسی کو. And this is more toward economic development of one's own country. اپنے ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرنا شروع کر دیں اور ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی خراب ہونا شروع ہو جائے. نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز ہیں جی، دے آر دا بائسز اگینسٹ بیڈز اور ریسٹرکٹیو پروڈکٹ اسٹینڈرڈز دیٹ گو اگینسٹ ہوم کنٹریز پروڈکٹ فیچرز. کہ ایسے نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز ایسی چیزیں ہوگی جو آپ کے ملک کی پروڈکشن کے، آپ کے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کے سٹینڈرڈز کے، ان کے پروڈکٹ فیچرز کے اگینسٹ جاتی ہیں. ان پروڈکٹ کے فیچرز کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے مقابلے میں لانچ ہو رہی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو بچانے کے لیے، اپنی لوکل پروڈکٹس کو بچانے کے لیے، لوکل مارکیٹ کو بچانے کے لیے آپ ان چیزوں کے اوپر نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز لگا دیتے ہیں. مینز آپ ان کی ریسٹرکشن اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتے. پھر اسی میں انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم میں ہم بات کرتے ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اینڈ گیٹ کی، دیٹ از جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈ. اٹ از آلموسٹ مور دین 60 years اولڈ ٹریٹی. یہ جو جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈ ہے جی، اٹ از ڈیزائن ٹو پروموٹ دا ورلڈ ٹریڈ. اس کو ڈیزائن اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم آل اوور دا ورلڈ جو ٹریڈ ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ اس کو پروموٹ کر سکیں. ریڈیوسز دا ٹیرف اینڈ ادر انٹرنیشنل ٹریڈ بیریئرز. اس ٹریٹی کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے بیریئرز ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے ان کو منیمائز کرنے کی بات کی گئی تھی. میں اس کے اچھے یا برے ہونے پہ بات نہیں کر رہا جی، اچھے یا برے امپیکٹس پہ بات نہیں کر رہا کہ پاکستان پہ اچھے یا برے امپیکٹس کیا ہیں. ان فیکٹ دس از ناٹ پارٹ آف دس ڈسکشن، سو آئی ووڈ اسٹک ٹو دا سیم تھنگ کہ جی یہ ہے کیا چیز. ان فیکٹ واٹ از جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈس. اور مزید انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کتاب میں بھی آپ اگر پڑھیں تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے ہمارے پاس دیٹ انفورسز گیٹ رولز، میڈیٹس دا ڈسپیوٹس، امپوزز دا ٹریڈ سینکشنز. ان فیکٹ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس جو ہمارا یہ ایک ٹریٹی تھی جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈ، اس کو انفورس کرتی ہے. یہ جن لوگوں نے اس گیٹ پہ سائن کیا ہے یا WTO آرڈر پہ سائن کی ہے، اس سائن کرنے والے ملکوں پہ یہ انفورس کرواتی ہے کہ گیٹ کے رولز آپ فالو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈسپیوٹس اگر کوئی آ جاتے ہیں، کوئی اگر کانفلکٹس آ جاتے ہیں، ان کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی گئی ہے. ان فیکٹ
ٹریڈ سینکشنز کچھ دینی ہوتی ہیں تو وہ ٹریڈ سینکشنز کے لیے بھی ہمیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس جانا پڑتا ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. پھر کچھ ریجنل فری ٹریڈ زونز ہیں, اکنامک کمیونٹیز آر فری ٹریڈ زونز, اور ان اکنامک کمیونٹیز میں کچھ نام لکھے ہوئے ہیں جی. یورپین یونین ہے, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, نیفٹا ہے, پھر اس کے بعد کیفٹا ہے, دیٹ از سینٹرل امریکن فری ٹریڈ ایسوسی ایشن, پھر ٹیفٹا ہے ہمارے پاس. اسی طرح بہت سی اور ہمارے پاس فری ٹریڈ زونز ہیں جہاں پہ جتنے بھی لوگ ای یو میں آ رہے ہیں, یورپین یونین میں آ رہے ہیں, دے ہیو دا ایکسیس ٹو ایچ ادرز پروڈکٹ, جہاں پر آپ کے وہ بیریئرز کچھ بھی نہیں ہوں گے, اور بیریئرز نہ ہونے کے برابر ہیں آلموسٹ. ان کی جتنی بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. مارکیٹنگ انوائرمنٹ, گلوبل مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں ہم اکنامک انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اب اکنامک فیکٹرز ریفلیکٹ اے کنٹریز اٹریکٹیونیس ایز اے مارکیٹ, جس میں انڈسٹریل اسٹرکچر ہے اور انکم ڈسٹریبیوشن ہے. انڈسٹریل اسٹرکچر اور انکم ڈسٹریبیوشن دونوں کو ہم ڈیٹیل سے بھی دیکھتے ہیں جی. انڈسٹریل اسٹرکچر میں وی ہیو 4 ٹائپس آف اکانومیز, 2 ہیں اس میں جی سبسیڈنس اکانومیز, را مٹیریل ایکسپورٹنگ اکانومیز جو آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, اور آگے نیکسٹ سلائڈ پہ آپ دیکھیں گے انڈسٹریلائزنگ اکانومیز اور انڈسٹریل اکانومیز. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی سبسسٹنس اکانومیز کی. دا ویسٹ میجورٹی آف پیپل انگیج ان سمپل ایگریکلچر. زیادہ لوگ اگر ایگریکلچر پہ اپنا انحصار کر رہے ہیں تو وہ سبسسٹنس اکانومیز ہوں گی, جن میں شاید غلہ یا اناج جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اناج اگانے کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہوگی, اور they mostly have all of their feeds, all of their basic food جتنی بھی ہے, ان کی گرینز جتنے بھی ہیں وہ خود اس کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایگریکلچر کی ایک اچھے ایگریکلچرل کنٹری ہونے کی صلاحیت سے نوازا ہے جی. ہمیں اپنے اس ایگریکلچرل کنٹری ہونے کی صلاحیت کو تھوڑا سا ایکسپلور بھی کرنا چاہیے, تھوڑا سا اس پہ مزید غور کرنا چاہیے. وی آر مور انکلائنڈ ٹورڈ انڈسٹریلائزیشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایگریکلچر پہ بھی غور کریں تاکہ ہم ایٹ لیسٹ سبسسٹنس اکانومی ضرور بن سکیں. ہم ایون وی آر ناٹ ان دا کیٹیگری آف سبسسٹنس اکانومیز. را مٹیریل ایکسپورٹنگ اکانومیز ہیں جی. دیز اکانومیز آر رچ ان ون اور مور نیچرل ریسورسز بٹ پور ان ادر ویز. دیر آر مینی کنٹریز کہ جن کے پاس نیچرل ریسورس ایک کوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی ایک نعمت ہے, معدنیات میں سے کوئی ایک چیز انہیں ملی ہوئی ہے, اور باقی چیزوں میں وہ دے آر ویری پور, دے آر ناٹ ڈوئنگ ویل. دیز آر دا را مٹیریل ایکسپورٹنگ اکانومیز. آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, جیسے ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلز ہیں ایسے ملکوں کی جو کہ جن کے پاس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے آئل کی صورت میں, اور باقی وہ جتنے بھی چیزیں ہیں, باقی جتنے بھی ان کے ایکسپورٹس ہیں, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں دوسرے ملکوں سے. تھرڈ جو کیٹیگری ہے جی, دیٹ از انڈسٹریلائزنگ اکانومیز. ان انڈسٹریلائزنگ اکانومی مینوفیکچرنگ اکاؤنٹس ٹو 10 to 20% آف دا کنٹریز اکانومی, کہ 10 سے 20% تک, 10 سے 20% تک کنٹری کی جو اکانومی ہے, جو اس ملک کی اکانومی ہے, وہ انڈسٹریلائزیشن پہ بلیو کر رہی ہوتی ہے, یا انڈسٹریلائزیشن پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, اور انڈسٹریز اس کو چلا رہی ہوتی ہیں. پھر جو ہمارے پاس فورتھ ٹائپ ہے, دیٹ از انڈسٹریل اکانومیز. The major exporters of the manufactured goods, they are the services and investment funds experts. پھر اس کے بعد they trade goods among themselves and also export them to other types of economies for raw materials and semi-finished goods. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سی ایسی مینوفیکچرڈ گڈز ہیں, سروسز ہیں, انویسٹمنٹ فنڈز ہیں کہ جن میں وہ کنٹریز بہت زیادہ رچ ہوتے ہیں, بہت زیادہ وہ انڈسٹریلائزڈ قسم کی چیزیں بنانے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور وہ ان چیزوں کو دوسرے ملکوں میں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ چیزیں یا تو فنش گڈ کی فارم میں آگے فردر بیچی جا رہی ہیں, جہاں پہ وہ چیزیں ری سیل کی جا رہی ہیں, اور دے کین بی یوزڈ ایز سیمی فنشڈ گڈز, اور ان کو ایز اے را مٹیریل کسی اور چیز میں یوز کر کے کسی فنش پروڈکٹ کو پروڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہماری جی بات اکنامک انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے, جو اس کا پہلا ایلیمنٹ تھا دیٹ واز انڈسٹریل اسٹرکچر. اب ہم انکم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے لو انکم, مڈل انکم اور ہائی انکم 3 قسم کے لیولز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جہاں پہ ہم نے فیملی اسٹرکچر کی بات کی تھی, یا جہاں پہ ہم نے ہاؤس ہولڈس کی بات کی تھی. اب اس حوالے سے چائنا از اے ویری گڈ ایگزامپل. چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو تینوں اکانومیز کے لوگ ملیں گے. دا لو انکم پیپل, دے آر لیونگ آن $2 پر ڈے انکم, while there are high income people جو کہ شاید بہت زیادہ ایکسٹراڈنری رچ ہیں. تو یہ تینوں لیولز جو ہیں یہ آپ کو چائنا میں ملیں گے.
چائنا کی ایگزامپل کتاب میں بھی دی ہوئی ہے، اسی لیے میں اس ایگزامپل کو ریپلیکیٹ بھی کر رہا ہوں کہ جی آپ کو سمجھ زیادہ بہتر طریقے سے آئے گی. اس کی ڈیٹیل جب آپ وہاں پہ پڑھیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. لو انکم ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں جو کہ شاید بہت مشکل سے اپنا گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. مڈل انکم ہاؤس ہولڈز ہیں کہ جو شاید اچھے لیونگ سٹینڈرڈز کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن they cannot have something for their future, they cannot have something in their savings. while high income لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس ایکسیس آف منی ہے اور وہ اس پیسے کو شاید لگژری میں بھی انویسٹ کرتے ہیں, شاید وہ اپنے فیوچر سیونگز میں بھی اپنے پیسوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انکم ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اکنامک انوائرمنٹ کی بات تھی جی. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ کی. کنٹریز ایٹیچیوڈ ٹوورڈ انٹرنیشنل بائنگ, گورنمنٹ بیوروکریسی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور مانیٹری ریگولیشنز ہیں. یہ 4 فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کا پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ بناتے ہیں. اور کنٹریز ایٹیچیوڈ ٹوورڈ انٹرنیشنل بائنگ جو ہے یہ آپ کی وہ ریسٹرکشنز یا وہ ٹیرف اور نان ٹیرف ٹریڈ بیریئرز ہیں کہ جو ایک کنٹری اسپیسیفائی کر رہے ہیں. پھر کنٹری کی بیوروکریسی ہے, گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے کہ وہ پروسیسز کو کتنا زیادہ کمپلیکس بنا دیتی ہے ٹو میک ادر پیپل not get involved into imports اور exports. پھر اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, کسی ملک میں کتنی زیادہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے کہ آپ وہاں پہ انویسٹ کرنا یا آپ وہاں سے امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنا پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مانیٹری ریگولیشنز ہے, پیسے کے حوالے سے آپ کی ریگولیشنز کیا ہیں, آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز جتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوں گے اتنا زیادہ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کو ڈسکریج کیا جائے گا اس ملک میں. وائل یہ مانیٹری ریگولیشنز جتنی زیادہ لینینٹ ہوں گی, جتنا اس میں چانسز ہوں گے دوسرے لوگوں کے ایڈجسٹ ہونے کے, دوسرے ملکوں کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے, اتنے آپ کے فائدے زیادہ ہوں گے. پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ میں ہی فردر بات کی ہوئی ہے جی کاؤنٹر ٹریڈ کی, دیٹ از اے نان کیش پیمنٹ جس کو ہم بارٹر سسٹم کہہ سکتے ہیں. ایک اس کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد کمپنسیشن اور بائی بیک ہے دوسرا طریقہ. پھر اس کے بعد کاؤنٹر پرچیز تیسرا طریقہ ہے. کاؤنٹر ٹریڈ جو ہے وہ ایک نان کیش پیمنٹ ہے جس میں آپ پروڈکٹ کے بدلے پروڈکٹ خرید لیتے ہیں, ٹیکنالوجی کے بدلے آپ پروڈکٹ بیچ دیتے ہیں, آپ پروڈکٹ کے بدلے میں ٹیکنالوجی خرید لیتے ہیں. تو بارٹر از ایکسچینج آف گڈز اور سروسز, اسٹل اٹ از آپریشنل. یہ بہت سی جگہوں میں یہ فالو کیا جا رہا ہے یہ کاؤنٹر ٹریڈ. کمپنسیشن اور بائی بیک ہے جی کہ آپ نے سیل کر دیا ایک اکوپمنٹ یا پلانٹ آپ نے سیل کر دیا اور پیمنٹ جو ہے اس کی بعد میں ملے گی جب آپ کی وہ پروڈکٹس مینوفیکچر ہو جائیں گے اور وہ بکیں گی, یا وہ پروڈکٹس ہی بنا کے وہاں پہ بھیج دیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد کاؤنٹر پرچیز ایک اور طریقہ ہے جس میں the seller receives payment and agrees to spend some of the money in the other country, کہ جو سیلر ہے اس کو کچھ پیسے ضرور مل جائیں گے لیکن وہ اس ہوم کنٹری میں جہاں سے وہ پرچیز کر رہا ہے وہاں پہ بھی کچھ پیسے لگانے کے لیے, وہاں پہ بھی کچھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہاں پہ کوئی کاز ہے جس میں پارٹیسپیٹ کر لے گا یا کوئی فیسلٹی جو ہے وہ بنا کے دے دے گا. یہ کاؤنٹر پرچیز ہے جی. پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ کے بعد ہم بات کریں کلچرل انوائرمنٹ کی. دا امپیکٹ آف کلچر آن مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. ہم نے جہاں پر انوائرمنٹ کو پہلے دیکھا تھا اور کلچر کا ایلیمنٹ ڈسکس کیا تھا, اگر آپ اس کو یاد کر سکیں تو ہمیں اس ملک میں جس میں ہم آپریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے کلچر کے بارے میں اویئرنیس ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. میں نے وہاں پہ بھی آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ کیٹرپلر جو کمپنی ہے اس نے اپنے مشینری کا کلر جو ہے آل اوور دا ورلڈ ڈفرنٹ ہے, اور چائنا میں جب انہوں نے جا کے اس مشین کو لانچ کیا تھا تو انہوں نے کسی ڈفرنٹ کلر میں لانچ کیا تھا. دا ریزن واز دا کلر واز ناٹ ایکسیپٹیبل, دیٹ اسپیسیفک کلر دیٹ از یوزڈ ورلڈ وائڈ وہ وہاں چائنا میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور چائنا واز اے بگ مارکیٹ. اگر کیٹرپلر کمپنی جو ہے وہ وہاں پر چائنا میں نہ جاتی تو بہت ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ لوز کر دیتی, بہت بڑا مارکیٹ سیگمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سیگمنٹ جو ہے وہ لوز کر دیتی. تو ہمیں کلچرل پریفرنسز, ہمیں ٹریڈیشنز, بیہیویئرز, پھر اس کے بعد ہمیں بزنس نارمز, ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اینڈ دا نیڈ ٹو اڈیپٹ ٹو لوکل کلچرل ویلیوز اینڈ ٹریڈیشنز رادر دین امپوزنگ دیئر اون از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ کو ایڈیپٹیشن جو ہے, میں نے ایڈیپٹیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے کافی دفعہ بات کی ہے جی اپنے اس پورے کورس میں. تو ایڈیپٹیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کی چیزوں کو ایڈیپٹ, وہاں کی چیزوں کے مطابق اپنے پروسیسز کو چینج کر لیں. دیٹ از ایڈیپٹیشن. آن دا ادر سائڈ جب آپ اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں, میں نے جو اپنے پروسیسز جس طرح سے ڈیفائن کیے ہیں دوسرے ملک میں بھی جا کے اسی طرح سے میں آپریٹ کروں گا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایڈیپٹیشن ضروری ہو جاتا ہے. تو کلچرل انوائرمنٹ کے حوالے سے کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی اور آپ کو ایڈیپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اسٹینڈرڈائزیشن may result in bad outcomes.
اب ہم بات کریں جی ڈیسائڈنگ ویدر ٹو گو گلوبل. فیکٹرز ٹو کنسیڈر لائک کین دا کمپنی انڈرسٹینڈ دا کنزیومرز, can it offer competitively attractive products, will it be able to adapt to local culture, can they deal with foreign nationals, do the company's managers have the experience, has management considered regulation and political environment of other countries. یہ کچھ سوال ہیں جن کے آپ کو جواب چاہیے before you decide whether to go global or not. آپ نے جب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں گلوبلائزیشن کی طرف ہمیں گلوبل کمپنی بننا ہے یا نہیں, تو اس وقت آپ پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ کیا کمپنی کنزیومرز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, ان کنزیومرز جن کو کیٹر کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں, جن کے لیے آپ گلوبل ہونا چاہ رہے ہیں. کمپیٹیٹیو اٹریکٹیو پروڈکٹس جو ہیں, کمپیٹیٹیولی اٹریکٹیو پروڈکٹس جو ہیں, ان کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے, کیا آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے, کیا آپ نے ویسی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے پورٹ فولیو میں, آپ کے بزنس پورٹ فولیو میں شامل ہیں یا نہیں. کیا آپ کو وہاں جا کے ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ لاس ہونا شروع ہو جائے یا آپ کا وہاں جانے کا ڈیسیژن غلط ہو. اگر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ضرور جائیں, آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے تو یو شوڈ ویٹ اینڈ یو شوڈ ڈیولپ یور اون کمپیٹیٹیو پروڈکٹس سو دیٹ یو کین ورک ان اے بیٹر مینر. پھر اس کے بعد لوکل کلچر کے ساتھ کیا آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ لوکل کلچر کے حساب سے اپنی چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد کیا فورن نیشنلز کے ساتھ ڈیلنگ ہو سکتی ہے, آپ کی کمپنی ان کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے یا نہیں. دا کمپنیز مینیجر مسٹ ہیو دا ایکسپیرینس, اس ایکسپیرینس کو بھی آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ملٹی کلچرل قسم کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شاید ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان میں ہی انہوں نے گزاری ہے, یا وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک ہی طرح کے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, they may not get adjusted into another environment. یا کیا پتا آپ کو وہاں جا کے وہاں کے لوکل سے کام لینا پڑے, تو کیا آپ کے اندر اتنی مینیجریل کیپیسٹی ہے کہ آپ کام کر سکیں گے. Has the management considered regulation and political environment of other countries. آپ نے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کو, آپ نے اس لیگل فریم ورک کو جو کہ دوسرے ملکوں میں فالو ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی کی ہے, کیا وہ فیزیبل ہے آپ کے لیے, کیا وہ پاسبلٹی شو ہو رہی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ کا بزنس صحیح چلے گا. تو یہ چیزیں آپ کو, دیز آر دا فیو فیکٹرز دیٹ یو نیڈ ٹو سی. پھر اس کے بعد جب آپ مارکیٹس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی وچ مارکیٹس ٹو انٹر, یو مسٹ ڈیفائن انٹرنیشنل مارکیٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ پالیسیز. دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ جب ایک ملک میں ایک لوکل کمپنی کے طور پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اس پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے جو مارکیٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ پالیسیز ہیں, دے مسٹ ناٹ بی دا سیم وین یو آر آپریٹنگ, وین یو آر گوئنگ گلوبل. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہوں گے, اور جب آپ گلوبلی کام کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو the goals and objectives must be change, must be different. یہ goals and objectives change ہونے ہیں. Reason being the environment in Pakistan is not same as the environment in the global market. environment کا بہت بڑا فیکٹر ہے جی. ابھی ہم نے environment کے کچھ فیکٹرز دیکھے بھی ہیں, کلچرل کی بات کی, پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ کی بات کی, پھر ہم نے اکنامک انوائرمنٹ کی بات کی. تو ان ساروں کے حساب سے یو نیڈ ٹو ڈیفائن یور گلوبل مارکیٹنگ پالیسیز اینڈ پریکٹسز, کہ آپ نے کیا پالیسیز ہیں, کیا آبجیکٹیوز آپ کو اچیو کرنے ہیں. پھر اس کے بعد فورن سیلز والیوم آپ کا کیا ہوگا, کتنی فورن سیلز آپ ڈٹرمن کر چکے ہیں کہ آپ کو اچیو کرنی ہے, یا آپ اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز میں لکھ رہے ہیں کہ اتنی فورن سیلز ہوں گی تو مجھے میری کاسٹ ریکور ہوگی اور مجھے اس کے بعد پروفٹ آنا شروع ہوگا. ہاؤ مینی کنٹریز ٹو مارکیٹ ٹو, کتنے ملکوں میں جانا ہے. گلوبل ہونا ہے تو کیا یہاں پاکستان سے اٹھ کے کسی ایک اور ملک میں جانا ہے, یا 3 اور ملکوں میں جانا ہے, یا 4 اور ملکوں میں جانا ہے. ہاؤ مینی مارکیٹس. پھر اس کے بعد ٹائپ آف کنٹریز ٹو مارکیٹ ٹو, کون سے ایسے ملک ہیں جن کو آپ مارکیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, بیسڈ آن دیئر جیوگرافی, بیسڈ آن دا انکم اینڈ پاپولیشن, بیسڈ آن دا پولیٹیکل کلائمیٹ. کون کون سے ملک ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہے. اف ناٹ ناؤ تو ان دا نیئر فیوچر آپ کب سوچ رہے ہیں اور کن کن ملکوں میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دس نیڈ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان وچ مارکیٹس ٹو انٹر, بیکاز اگر آپ یہ کام نہیں کرتے, یہ کام کیے بغیر آپ گلوبل مارکیٹ میں جمپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو اٹ از اے بگ مسٹیک اور آپ کو بہت بڑا لاس ہوگا. اٹ از obvious. ڈیسائڈنگ وچ مارکیٹس ٹو انٹر میں ہم بات کرتے ہیں جی رینک دا پوٹینشیل گلوبل مارکیٹ based on market size, based on market growth, based on the cost of doing business,
competitive advantage اور risk level. آپ نے جب یہ سوچا کہ جی میں گلوبل کمپنی بننے جا رہا ہوں, آپ نے اپنے سامنے لسٹ بنا لی کہ میرے پاس یہ 5 ملک ہیں جن میں 5 میں جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں یا جانے کے بارے میں پلان کروں, تو ان 5 میں سے ہر ایک ملک کو آپ نے رینک کرنا ہے بیسڈ آن دیز فیکٹرز, بیسڈ آن دا مارکیٹ سائز. وہاں پر جس مارکیٹ میں انٹر ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس مارکیٹ کا کتنا سائز ہے, پھر اس کے بعد مارکیٹ گروتھ وہاں پہ کتنی ہے, کتنی گروتھ مجھے نظر آ رہی ہے. پریویس کچھ سیلز کو اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا کے اسٹڈی کریں گے, کچھ سروے وہاں پہ آپ کو جا کے کرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہاں پہ کیا ہے, جو میں نے کنٹری آف اوریجن اور کنٹری آف مینوفیکچرنگ کی اور کنٹری آف برانڈنگ کی بات کی تھی, تو ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیں گے. وہاں پہ میڈیا کاسٹ کیا آئیں گی آپ کو, وہاں پہ آپ کو اگر آپ مینوفیکچرنگ پلانٹ اپنا وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو کتنے پیسے آپ کے وہاں پہ لگیں گے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پہ. پھر اس کے بعد کاسٹ دا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, کہ آپ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں, کیا ڈفرینسیشن اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس مارکیٹ میں. وائی دا کسٹمر ول بائی یور پروڈکٹ وین there are few other options available in that country. پاکستان میں اگر موبلنک اور یو فون اور ٹیلینور ہے, وارد ہے, زونگ ہے, یہ 5 کمپنیز اویلیبل ہیں. تو ایک نئی کمپنی اگر انٹروڈیوس کرتی ہے اپنے آپ کو پاکستان میں, تو what differentiation that company brings into the telecom sector so that the customers who are already using Mobilink or Ufone or Telenor or other companies networks, they will shift themselves to the other company, to the new company. ABC کوئی نئی کمپنی آ جاتی ہے, اس کمپنی کے ساتھ کیوں شفٹ کریں گے. This is a really important point کہ جی competitive advantage کیا ہے آپ کا. پھر اس کے بعد رسک لیول کی بات ہے کہ جی وہاں پر جا کے اس انوائرمنٹ کا رسک کتنا ہے, اس میں کتنے پیسے آپ کے ضائع ہونے کے چانسز ہیں. کمپنیز نیڈ ٹو آئی مے ناٹ سے کہ جی وہ رسک فری ہو کے چلنا چاہتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو. رسک بہت بڑا رسک آپ لیں گے, ٹھیک ہے, اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پروفٹس بھی اتنے ہی زیادہ ملیں گے, یا آپ کو اتنے ہی بڑے رسک لینے کے آپ کے چانسز ہیں کہ اتنا ہی زیادہ اب نارمل پروفٹ آپ کو ملے گا. لیکن اگین دا چانسز آف فیلئر آر آلسو دیئر, اتنے ہی زیادہ چانسز جتنے آپ کے سکسیس کے تھے اتنے ہی زیادہ چانسز آپ کے فیلئر کے بھی ہیں. تو یو نیڈ ٹو سی دیز تھنگز آلسو. ان 5 فیکٹرز پہ بیسیکلی آپ اپنے اینالائز کریں گے کہ کس ملک میں انٹر ہونا جو ہے وہ زیادہ فیزیبل ہے میرے لیے, کہ کس ملک میں مارکیٹ سائز زیادہ ہے, کس ملک میں مارکیٹ سائز کم ہے, کس ملک میں اسی طرح سے کمپیٹیو ایڈوانٹیج میں یہ لے کے جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا, اور کسی دوسرے ملک میں یہی کمپیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے اس سے مجھے لاس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک رینکنگ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے بفور یو ڈیسائیڈ وچ مارکیٹس ٹو انٹر. پھر اس کے بعد ہے جی ڈیسائیڈنگ ہاؤ ٹو انٹر دا مارکیٹ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس طرح سے اس مارکیٹ میں انٹر ہوں گے. دیر آر ملٹیپل ویز. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری فل فلیج مشینری, سارے ورکر, سب لوگ اٹھا کے لے کے اس دوسرے ملک میں جائیں تبھی آپ گلوبل کمپنی کہلائیں گے. یو مے اسٹارٹ ایکسپورٹنگ, یو مے ڈو جوائنٹ وینچرنگ, یو مے have the third option that is already in discussion کہ جی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کرنا شروع کر دیں. اب ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ آپ کی ایکسپورٹنگ میں ایکسپورٹنگ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ ہوتی ہے. دین ان جوائنٹ وینچرنگ یو ہیو لائسنسنگ, یو ہیو کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ, مینجمنٹ کانٹریکٹنگ اینڈ جوائنٹ اونرشپ. پھر اسی طرح سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آپ اسمبلی فیسلٹیز, مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اس ملک میں لے جاتے ہیں, یہ دونوں فیسلٹیز وہاں پہ لے جاتے ہیں. اب یہ جس ڈائریکشن میں آپ کو یہ اماؤنٹ آف کمٹمنٹ, رسک, کنٹرول اینڈ پروفٹ پوٹینشیل کا ایرو نظر آ رہا ہے جی, یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کا ایکسپورٹنگ میں اماؤنٹ آف کمٹمنٹ, رسک, کنٹرول اینڈ پروفٹ پوٹینشیل سب سے کم ہوگا. پھر اس کے بعد جوائنٹ وینچرنگ میں اس سے زیادہ ہوگا, اور جب آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ہوں گے تو وہاں پہ آپ کی کمٹمنٹ, کیونکہ آپ نے جا کے فزیکلی وہاں پہ ایک پورا سیٹ اپ لگایا ہے, رسک کا فیکٹر زیادہ ہوگا, کنٹرول کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا, پروفٹ پوٹینشیل آپ کا زیادہ ہوگا. تو ایکسپورٹنگ سب سے پہلا لیول ہے آپ کا گلوبل مارکیٹنگ کی طرف یا گلوبل بزنس کی طرف. ایکسپورٹنگ کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, اٹ از وین دا کمپنی پروڈیوسز اٹس گڈز ان دا ہوم کنٹری اینڈ سیلز دیم ان اے فارن مارکیٹ. اٹ از دا سمپلسٹ مینز انوالونگ دا لیسٹ چینج ان دا کمپنیز پروڈکٹ لائنز, آرگنائزیشن, انویسٹمنٹ اور مشن. یہ ایکسپورٹنگ جو ہے جی یہ آپ کا سب سے لیسٹ انوالومنٹ والا سٹیپ ہے,
جس میں آپ مینوفیکچرنگ اپنی ہوم کنٹری میں کر رہے ہیں, مینوفیکچرنگ اپنے ملک میں کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو دوسرے ملک تک پہنچا رہے ہیں. آپ اپنی انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ کر سکتے ہیں. دو طریقے ہیں. تو انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ یا ڈائریکٹ ایکسپورٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے کسی دوسری کمپنی کے ساتھ, خود سے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور ان کو چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. انڈائریکٹ ایکسپورٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کو تھرڈ پارٹی کوئی ایک بیچ میں ایجنسی انوالو کر لیں اور وہ ایجنسی آپ کے بیہاف پہ یہ کام کر رہی ہو. ایکسپورٹنگ کے بعد نیکسٹ بات ہے جی جوائنٹ وینچرنگ کی. اٹ از وین اے فرم joins with foreign companies to produce or market products or services, جس میں لائسنسنگ ایک طریقہ ہے, کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ ہے, مینجمنٹ کانٹریکٹنگ ہے اور جوائنٹ اونرشپ ہے. Joint venturing basically differs from exporting in that the company joins with a host country partner to sell or market abroad. Joint venturing میں companies جو ہیں وہ کسی جس دوسرے ملک میں آپ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہاں پہ کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتی ہے اور آپ اپنی چیزیں بنا کے ان کو بھیجتے ہیں اور وہ آپ کے بیہاف پہ ان چیزوں کو وہاں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو لائسنسنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں. دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ وین اے فرمز انٹر انٹو این ایگریمنٹ ود اے لائسنس ان اے فارن مارکیٹ فار اے فی اور رائلٹی دیٹ بیسیکلی از پیڈ ٹو دا ہوم کنٹری. وہ رائلٹی یا فی جتنی بھی ڈیسائیڈ ہوگی وہ اس ہوم کنٹری کو پے کی جائے گی, کیونکہ لائسنس جو ہے آپ نے کسی دوسری کمپنی کو دیا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. دا لائسنسی buys the right to use the company's process, trademark, patent, trade secret اور other item of value. اس ایگریمنٹ میں بیسیکلی اس فی کے اگینسٹ یا رائلٹی کے اگینسٹ, اب فی اور رائلٹی کا تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ڈفرنس ہے جی, وہ بھی میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس فی یا رائلٹی کی بیسس پہ جو آپ جس دوسری پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, بینگ اے کمپنی جس نے انٹرنیشنلی کام کرنے کے بارے میں سوچا ہے, وہ کمپنی کسی دوسرے جس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر رہی ہے وہ کمپنی کچھ پیسے پے کر دیتی ہے اس پیرنٹ کمپنی کو, اس ہوم کنٹری میں بیٹھی ہوئی کمپنی کو, اور اس کے ٹریڈ مارکس, اس کے جو پروسیسز ہیں, اس کے جو پیٹنٹس ہیں, ٹریڈ سیکرٹس جو ہیں ان کو یوز کر لیتی ہے. یہ فی اور رائلٹی میں یہ فرق ہے کہ رائلٹی از اگینسٹ ایوری آئٹم پروڈیوسڈ, اگینسٹ ایوری پروڈکٹ اور ایوری سروس ڈیلیورڈ ٹو دا کنزیومر. وائل جب آپ فی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ون ٹائم پیمنٹ. جیسے کہ بہت سی کمپنیز ہیں کہ جو اپنی فرینچائزز آگے فردر آفر کر دیتی ہیں, تو فرینچائزنگ از اندر ٹرم جس میں یہ لائسنس دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ان سارے پروسیسز کو, آپ ہمارے ٹریڈ مارکس کو, آپ ہمارے جو برانڈنگ کے ایلیمنٹس ہیں ان ایلیمنٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جوائنٹ وینچرنگ میں ہی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ ہے جی. اٹ از وین دا فرم contracts with manufacturers in the foreign market to produce its product or provide its service. Benefits include faster startup, less risk and the opportunity to form a partnership or to buy out the local manufacturer. Contract manufacturing میں basically آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ agreement کر لیتے ہیں اور وہ کمپنی آپ کے behalf پہ فورن مارکیٹ میں مینوفیکچر کرنا شروع کر دیتی ہے اور فورن مارکیٹ میں آپ کی سروسز جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے لوگوں کو. ایک فاسٹر آپ کو سٹارٹ اپ مل جاتا ہے, اور بعد میں کمپنیز کیا کرتی ہیں, اسی جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ ہم نے کی ہے اسی کمپنی کو خرید لیتی ہیں اور اس سارے سیٹ اپ پہ جا کے خود بیٹھ جاتی ہیں. یہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ جو ہے اٹ از اے ٹائپ آف اسٹارٹ اپ کہ جو آپ ٹیسٹ بیسس پہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی یہ ٹیسٹ جو ہے, یہ ٹیسٹ بیسس پہ جو سٹارٹ اپ ہے آپ کا یہ فیل ہو جاتا ہے تو اٹ از ایزیئر ٹو ٹیک آؤٹ یور انویسٹمنٹ فرام دیٹ کنٹری. وائل اگر آپ نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں پہ جا کے فورن سے کر دی ہے تو پھر آپ کے شاید وہ وائنڈ اپ کرنا آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یوزلی لیس رسک از انوالوڈ اور پارٹنرشپ کی اپرچونٹی بنانا آسان ہے, اور بعد میں ان لوکل مینوفیکچررز کو خرید لینے سے آپ کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ایگزسٹنگ لگایا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. جوائنٹ وینچرنگ میں ہی نیکسٹ بات ہے جی مینجمنٹ کانٹریکٹنگ کی, جس میں انفیکٹ آپ اپنی جتنے بھی پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ تو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, آپ ان کی رائلٹی یا ان کی فی کسی کو نہیں دیتے, ٹریڈ سیکرٹس میں کسی کو انوالو نہیں کرتے, لیکن اس کے آپریشنل جتنی بھی چیزیں ہیں لائک دا سپلائی مینجمنٹ, دا سپلائی چین, وہ آپ کسی دوسری کمپنی کو دے دیتے ہیں اور وہ آپ کی ان چیزوں کو فردر آگے ریٹیلرز کے تھرو یا کسی اور نیٹ ورک کے تھرو وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں انفیکٹ دا ڈومیسٹک فرم از اونلی ایکسپورٹنگ دا مینجمنٹ سروسز. وہ کوئی بھی اور کام نہیں کر رہی, کوئی بھی مینوفیکچرنگ کا کام نہیں کر رہی, بلکہ صرف وہاں پر
نئے ملک میں کسی بھی جو آپ کا ہوسٹ کنٹری ہے وہاں پہ آپ جا کے مینجمنٹ سروسز جو ہیں کسی دوسری کمپنی سے لے رہے ہیں. بعد میں ان مینجمنٹ کانٹریکٹنگ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور جا کے خود بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن مینجمنٹ کانٹریکٹنگ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ شاید اس کنٹری میں بینگ فورن نیشنل, بینگ این ایلین تصور کیے جائیں گے جب وہاں پہ جا کے آپ آپریٹ کرنا چاہیں گے. اگر آپ ایک ریسٹورینٹ کو دیکھ لیں تو یہاں پر پاکستان میں اگر چائنیز کسی کمپنی نے اپنا ریسٹورینٹ کھولا بھی ہے تو وہاں پہ شاید زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو ریسیپشن پہ یا آپ کو وہاں پہ جو سرو کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی ملیں گے. وائل اگر چائنیز ہوں گے تو یو ول بی more concerned about the quality of the food, more concerned about the halal ingredient element of the food. آپ شاید اتنا زیادہ کا ان چائنیز پہ اعتماد نہیں ہوگا اگر وہاں پہ آپ کو پاکستانی سرو کرنے والے لوگ ملیں گے, تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کریں گے. تو یہ مینجمنٹ کانٹریکٹنگ کے بعد یہ جوائنٹ اونرشپ ہے when a company joins forces with foreign investors to create a local business in which they share joint ownership and control. Joint ownership is sometimes required for economic or political reasons. Like in many countries like Saudi Arabia, وہاں پہ جی جوائنٹ اونرشپ کا کانسیپٹ ہے. اور آئی ہیو ہرڈ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جو ہے یہ سنگل اونرشپ یا فورن اونرشپ جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دی ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا باشندہ جو ہے وہ جا کے وہاں پہ اپنا بزنس اون کر سکتے ہیں. لیکن سم ٹائم اگو اٹ واز ناٹ الاؤڈ کہ جی آپ اگر ایک فورن نیشنل ہیں, آپ کے پاس سعودی سٹیزن شپ نہیں ہے تو آپ جا کے وہاں پہ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. یو مسٹ ہیو a person from Saudiya, a person سعودی نیشنل کے جو آپ کے ساتھ شیئر کرے گا بزنس کو, جو آپ کے ساتھ بزنس میں اونرشپ میں آپ شیئر ہوگا جس کا. تو یہ جوائنٹ اونرشپ جو ہے اٹ از سم ٹائم دا لیگل ریکوائرمنٹ, سم ٹائم دا پولیٹیکل ریکوائرمنٹ اور دا لیگل ریکوائرمنٹ کہ جس کنٹری میں آپ آپریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فورن انویسٹرز جو ہیں they create these type of ownerships, they create these type of joint ownerships to have more control into the business. You see, deciding how to enter the market میں last concept ہے جی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, جس کا انفیکٹ بہت سادہ سا مطلب ہے کہ آپ خود پریکٹیکلی اٹھ کے جائیں کسی دوسرے ملک میں, اپنے پورا سیٹ اپ اٹھا کے لے جائیں اور اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ پورا لے جاتے ہیں, اپنا اسمبلی پلانٹ پورا لے جاتے ہیں, اور مے بی آپ اپنی ورک فورس لے جائیں اور مے بی وہاں سے ورک فورس ہائر کریں. یہ آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی. ڈیولپمنٹ آف فورن بیسڈ اسمبلی اور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اینڈ آفرز اے نمبر آف ایڈوانٹیجز انکلوڈنگ دا لیبر, لاجسٹکس, کنٹرول, گورنمنٹ انسینٹیوز, لوور کاسٹ, را مٹیریل. یہ آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آپ کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سم ٹائمز اٹ از گڈ, سم ٹائم اٹ از ٹریٹڈ ایز اے گڈ ایلیمنٹ, سم ٹائمز اٹ از ناٹ تھاٹ ایز, سم ٹائم اٹ از ناٹ لائکڈ بائی مینی پیپل. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا, لیکن دیر آر کنڈیشنز, دیر آر ویز کہ جہاں پہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ فائدہ مند ہے. اور آپ کی اگر باقی آپ دیکھیں جوائنٹ اونرشپ دیکھ لیں یا مینجمنٹ کانٹریکٹنگ دیکھ لیں, کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, لائسنسنگ دیکھ لیں, ان سب کا آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ایکسپورٹنگ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں انفیکٹ آپ کا لیول آف کنٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, لیول آف رسک جو ہے وہ آپ کا ریڈیوس ہو جائے گا کہ رسک آپ وہاں پر آپریٹ کرنا, خود بیٹھے ہوئے ہیں, خود آپریٹ کر رہے ہیں, ان اسٹریٹجیز کو خود سے دیکھ رہے ہیں, ان کے کاؤنٹر اٹیکس آپ تیار کر سکتے ہیں. اس لیے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, لیکن اٹ ریکوائرز اے ہیوج انویسٹمنٹ, اٹ ریکوائرز اے ہیوج ٹائم, ہیوج کاسٹ از انوالوڈ. بہت سے پیسے آپ کے لگیں گے, آپ پورا سیٹ اپ اپنا اٹھا کے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. another important thing that you need to see is that is it possible کہ آپ اپنا جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ لے کے جا رہے ہیں وہ منیمل چینجز کے ساتھ وہاں پہ ایز اٹ از لگایا جا سکتا ہے. اگر زیادہ چینجز کرنی پڑ رہی ہیں تو مے بی آپ کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی. اس لیے ڈیسائیڈنگ ہاؤ ٹو انٹر دا مارکیٹ میں ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہتر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کمپنی نے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے, کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. چیپٹر نمبر 19 کچھ مزید چیزیں ہیں جی جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. جب لیکچر نمبر 31 میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے ان کے ساتھ, اور آئی ہوپ کہ لیکچر نمبر 19 کو ختم کرتے ہوئے 20 کو بھی سٹارٹ کریں گے, بیکاز آئی ہیو پلانڈ کہ میں آخری لیکچر میں جو ہمارا لیکچر نمبر 32 ہوگا, بیکاز دس از دا تھرڈ لاسٹ لیکچر, تو ہم اپنے کورس کے اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. آخری لیکچر میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں جو 4 پارٹس ہیں ان چاروں پارٹس کو ایک چھوٹا سا ریویو آپ کو دے سکوں 10 سے 15 منٹ میں اس ساری چیز جتنے بھی میرے 32 لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے ان 32 لیکچرز کی آپ کو ایک سمری دے سکوں, پلس میں کچھ آپ سے جنرل بات کر سکوں کورس کے حوالے سے. کوئی ایسا ایشو جو آپ کو ہو اس کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا.
ٹل دا نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.